شان غریبہ کی یاد میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ مسائل وہ چیز ہے کہ جہاں پر جب تک زور نہیں لگایا جائے تو رکت نہیں ہوتی ہے۔ مگر آپ یقین جانیں، میرے پاس جتنا علم ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے، سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات کا کوئی بھی کام کرو، وہ ایک طرف اور بولنا ایک طرف۔ یہ جب آپ چیختے ہیں تو سائنس نے کہا کہ آپ کی سب سے زیادہ انرجی خرچ ہوتی ہے، سب سے زیادہ طاقت آپ کو بولنے میں لگتی ہے، انرجی سب سے زیادہ آپ کی بولنے میں خرچ ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، آپ کے درمیان ہے۔ اور ایک محرم سے الحمدللہ شہزادی عالمیان کے لال کا توسہ دیا جا رہا ہے اور پیش کیا جا رہا ہے۔ کم بیش 50 مجلسیں تو ہو ہی چکی ہوں گی کہ جو آپ سے خطاب کی گئی۔ انسان اتنی طاقت، اتنی جرأت اور اتنی قوت کہاں سے لائے انسان؟ اب میں زور نہیں لگاؤں گا، زور آپ لگائیے گا۔ پیشخانی کی غلامی ہو گئی اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ تھکے ہوئے لوگ، میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، جو لوگ رونے کے لیے آئے ہیں ان سے پہلے مرتبہ کوئی التماس کر رہا ہوں۔ 50 مجلسوں میں نے کوئی التماس آپ لوگوں سے نہیں کی۔ اگر رونے کے لیے آئے
आगे आ जाएं, जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो वो नहीं दिए आए और जो रस्मन आ गए हैं तो ठीक है, वो जहाँ चाहे वहाँ से बैठे हो, वहाँ से सुने। मगर जिन्हें रोना है, मैं बहुत ज्यादा, मैं शुरू ही से कह रहा हूँ, बहुत जोर नहीं लगा पाऊंगा। इस्लाम मेरे नाना की इज्जत का नाम है। इस्लाम मेरे बाबा की कुव्वत का नाम है। इस्लाम मेरी माँ की गुज़ार का नाम है। इस्लाम मेरे भाई की ताकत का नाम है। इस्लाम मेरा दिल, मेरी जान, मेरा चैन है। इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। ये वो हुसैन है कि रवायतों ने कहा कि 28 रजब सन 60 हिजरी को सबसे पहले आप भाई के मज़ार के ऊपर आते हैं। मुझे एहसास है मेरे अजीज कि आप थके, सुबह से शाम तक जुलूस में रहे, फाका रहे, मगर आप मुझे एक चीज बताएं, बहुत आस्तिकी से कहूँगा, एहसास करिएगा, इंशाअल्लाह आप तक आंसू आ जाएगा, शहजादी नाज़ों को कबूल फरमा लेंगे इंशाअल्लाह। हम थकने के बाद हम आ गए घर पे, हमने फाका शिकनी कर ली, हमने खाना खा लिया, हमने पानी पी लिया, मगर आप ये नहीं जाने क्या कयामत का दिन चले। आपको खाना भी मिल गया, आपको पानी भी मिल गया, और आपने खाना भी खा लिया और पानी भी पी लिया। किसी ने आपको तमाचे तो नहीं मारे ना, किसी ने आपके सामने पानी जमीन के ऊपर फेंक तो नहीं किया ना, आप इतने थके हुए, मगर रवायतें कहती हैं नहीं थकती है तो हुसैन की अम्मा। जब हुसैन की माँ का नाम लिया जाता हमारे जहनों में जो तस्वीर बनता है वो एक ज़ईफ़ा का बनता है। मेरे तो हुसैन की माँ ज़ईफ़ नहीं है, हुसैन की माँ 18 बरस की, अल्लाह अकबर। रवायतों ने कहा कि पसलियां टूट चुकी है, अपनी टूटी हुई पसलियां संभाल के हर मंजिल में आती है, और आज तो शहजादी जरूर आई होगी, और आने के बाद राजादार के पास सिर्फ एक ही मर्सिया पड़ रही होगी, सिर्फ एक ही इल्तिजा है, आसुल्लाह मेरे हुसैन का मरहूम बनेगा, आसुल्लाह मेरे हुसैन का मरहूम बनेगा। कभी सदादार के पास आसुल्लाह मेरे हुसैन का मरहूम बनेगा, कभी उस सदादार के पास आसुल्लाह मेरे हुसैन का मरहूम बनेगा। बहुत आस्तिकी से पढ़ूंगा, एहसास करते जाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई के रोज़े के ऊपर आते हैं, आने के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या अखी, ऐ मेरे भाई मेरा सलाम आखिर कबूल करो, अब वापस कभी हुसैन मदीने नहीं आएगा। नाना के रोज़े के ऊपर आए, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ऐ मेरे नाना आप पर हुसैन का आखिरी सलाम। अब इसके बाद हुसैन कभी वापस मदीने नहीं आएगा। नाना आपकी उम्मत मुझ पे इतना जुल्म कर रही है। इमाम फरमाते हैं नाना अगर मैं चूटी के सुराग के अंदर चला जाऊं तो ये मुझे वहां से निकाल के शहीद कर देंगे। नाना मैं अपना वादा तिफली अदा करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। सबसे आखिर में हुसैन माँ के मदार के ऊपर आए, मगर आए कैसे? मैंने कितने आसानी से पढ़ दिया और आपने कितने आसानी से सुन लिया। रवायतों ने कहा कि जैसे नन्हा सा बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ की आंखों से लिपट जाता है,
اسی طریقے سے حسین دوڑتے ہوئے آنے کے بعد اپنے آپ کو قبر زہرا کے اوپر گرا دیا. گرانے کے بعد کہتے اماں حسین کربلا اماں حسین کربلا جا رہا ہے. اللہ اللہ قبر زہرا سے آواز آئی حسین تم ذوالجنا کے اوپر سوار ہو کر کربلا تک پہنچو گے. تمہاری ماں پیدل پیدل کربلا تک پہنچ. جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے میں منظوم کربلا مکمل مقام نہیں پڑھوں گا. میرے عزیزوں قافلہ چلنا چاہتا ہے. روایتوں نے کہا کہ جناب ام سلمہ آ جاتی ہے. آنے کے بعد کہتی میرے لال حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے بیٹا؟ کہا نانی جان کربلا جانا چاہتا ہوں, عراق جانا چاہتا ہوں. نانی جان نے کہا کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا تھا کہ تم جام شہادت عراق میں نوش کرو گے. میرے لال حسین کہیں اور چلا جا بیٹا, عراق نہ جا. حسین نے کہا نانی جان میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا, وعدہ تکلی ادا کرنے جا رہا. حسین نانی جان خدا حافظ چلنے لگے. ایک مرتبہ نانی جان نے دامن کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا میرے لال حسین اچھا یہ بتاؤ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم زندہ ہو یا شہید کر دیے گئے؟ روایتوں نے کہا کہ ہاتھ کو بلند کیا, تمام زمینیں بند ہوئی, زمین کربلا بلند ہوئی. ایک مشت خاک کربلا لے کر حسین نے ام سلمہ کو دیا اور دینے کے بعد کہا نانی جان جب تک یہ خاک ہے سمجھیے گا آپ کا حسین زندہ ہے, مگر یہ جب خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو بس یہ جان لیجئے گا کہ آپ کا حسین زندہ نہیں ہے. روایتوں نے کہا کہ 2 محرم کو حسین وارد کربلا ہوئے. ام سلمہ مدینے میں ہے, خاک کو دیکھتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی میرا حسین زندہ ہے, کیونکہ خاک ہے, مٹی ہے. 4 محرم آ گئی, پانی بند کر دیے گئے, التش کی آواز بلند ہونے لگی. اللہ اکبر. مدینے میں جناب ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہے. خاک کو دیکھنے کے بعد اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی میرا حسین زندہ ہے, ابھی مٹی ہے, ابھی خاک ہے. اللہ اکبر. روایتوں نے کہا کہ 7 محرم آ گئے کربلا میں, اب ایک قطرہ آب نہیں رہ گیا. خیام حسینی میں ہر طرف بچے التش کی آواز بلند کر رہے. ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی. روایتوں نے کہا کہ مدینے میں آج ام سلمہ کی دلی کیفیت کو زیادہ بے چین ہے, بار بار خاک کو دیکھتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی خاک ہے, ابھی میرا حسین زندہ ہے. اللہ اللہ. شب عاشور آ گئی. آج ام سلمہ کی دلی کیفیت کو زیادہ ہی بے چین ہے, بار بار خاک کو دیکھتی ہے, اطمینان ہو جاتا ہے کہ ابھی میرا حسین زندہ ہے. اللہ اللہ. کیونکہ خاک ہے. روایت نے کہا کہ صبح عاشور نمودار ہوئی. آج ام سلمہ خاک کو چھوڑ کے نہیں ہٹ رہی ہے, خاک کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. اطمینان ہو جاتا ہے کہ میرا حسین زندہ ہے, مگر کیا قبائل کیا قیامت کے مسائل ہے. عصر عاشور کا آنا تھا. روایتوں نے کہا کہ ام سلمہ کی آنکھ لگ جاتی ہے, ام سلمہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. ایک مرتبہ خواب میں رسول کریم آئے ہوئے ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, بال میں خاک پڑی ہوئی ہے. آن کر ام سلمہ سے کہتے ہیں ام سلمہ تمہیں ہاتھ چین سے سو رہی ہو. میں زور نہیں لگا پاؤں گا میرے عزیزوں, آپ کو زور لگانا ہے. ام سلمہ تمہیں ہاتھ چین سے سو رہی ہو, میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. اللہ اللہ. ام سلمہ کی آنکھ کھلتی ہے, اب خاک کی طرف دوڑتی ہے, کیا دیکھتی ہے کہ خاک نہیں ہے بلکہ خون میں تبدیل ہو گئی. اللہ اللہ.
کرتے جائیے گا، انشاءاللہ مصائبات تک پہنچتا جائے گا۔ روایتوں نے کہا کہ کربلا میں شب عاشور آ گئی، ہر بیوی اپنے نونہال کو تیار کر دے، اپنے جوان کو تیار کر دے، اور ہر بیوی کی زبان کے اوپر ایک جملہ، اور محمد مجھے کر شرمندہ نہ کر دینا بیٹا، دیکھو سب سے زیادہ سب سے پہلے تمہیں مرنے کے لیے جانا۔ ام فروا قاسم سے کہتی ہے، اے قاسم میرے لال سب سے پہلے تمہیں مرنے کے لیے جانا ہے، اے علی اکبر سب سے پہلے تمہیں مرنے کے لیے جانا ہے۔ روایتوں نے کہا کہ شب عاشور آ گئی کربلا کے میدان میں، بیویاں دعاؤں میں لگی ہوئی، ہر ایک نمازوں کے اندر لگا ہوا۔ ایک مرتبہ جب آپ رات ڈھل گئی، روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین میدان کربلا کو دیکھنے کے لیے نکلتے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ بڑھتے جاتے ہیں، مولا آگے بڑھ رہے، پیچھے سے آواز پاک کا احساس ہوا، کسی کے آنے کی احساس ہو جب مولا کو، ایک مرتبہ مولا نے کہا کون؟ ہلال ابن نافع نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، جوڑنے کے بعد کا مولا آپ کا غلام ہلال ابن نافع۔ اللہ اکبر، امام نے کہا ہلال اب جب آگے ہو تو تمہیں مناظر کربلا دکھائی دیتا۔ اللہ اکبر، منظر بھائی اگر ہو سکے تو یہ جو روشنی ہے اسے دوسری طرف موڑ جائے۔ اے ہلال اب جب آگے ہو تو میں تمہیں مناظر کربلا دکھائی دیتا۔ میں مکمل مسائل سب کے نہیں پڑھوں گا، صرف ایک ایک دو فکرے آپ تمام شہادتوں کے سن لیں، اور اس کے بعد میں شام غریبہ کے مسائل کو پڑھ کے اپنے تقریر کو بائے تکمیل تک پہنچا دوں گا۔ میرے سینے کے اندر اتنی تاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ مولا دیکھ رہا ہوں۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کے ٹکڑوں کے جسم کے ٹکڑوں کی پامالی ہوگی۔ میرا لال قاسم آواز دیتا رہے گا، میں پہنچ نہیں پاؤں گا۔ روایتوں نے کہا کہ قاسم تب تک قاسم تھے جب تک گھوڑے کے سین کے اوپر سے علامہ حسین زیدی علی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے، مگر جب گھوڑے کے سین سے زمین کربلا کے اوپر تشریف لے کے آئے ہیں تو اب قاسم قاسم نہیں ہے بلکہ تقسیم ہو چکے ہیں گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے، جس میں قاسم اتنا پامال ہو چکا تھا کہ حسین جس میں قاسم کو اٹھانا چاہتے تھے، جس میں قاسم کے ایک ایک ٹکڑے کے ریشے ریشے نکلنے لگے۔ اللہ اکبر، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں بندوں میں کر دیا کہ ایک ایک ٹکڑے کو ابا میں رکھا، اور ابا میں رکھنے کے بعد اب ایک گٹھری بنا کے، اللہ اکبر، ایک گٹھری بنا کر خیمے کی طرف لے کے چلے۔ آنے کے بعد آواز دیا، اللہ اکبر، ام فروا تمہارا قاسم آ گیا، ام فروا تمہارا قاسم آ گیا۔ روایتوں نے کہا کہ ام فروا سے پہلے جناب زینب آ جاتی ہے، آنے کے بعد کہتی بھیا میرا قاسم کہاں ہے؟ ایک مرتبہ امام حسین نے ایک گٹھری کی طرف اشارہ کیا، زینب نے سر و سینہ پیٹ کے کہا ہے بھیا ارے جب ہمارا قاسم گیا تھا تو قاسم تو ایسا نہیں تھا، یہ کچھ اور ہے، میرا قاسم نہیں ہے۔ مگر حسین نے جب گٹھری کو کھولا ایک مرتبہ قیامت ہو گئی، بیویوں میں واہ قاسمہ کی آواز۔ بہت آہستگی سے سنتے رہے آپ مسائل۔ روایتوں نے کہا کہ انصار نے جام شہادت نوش کر لیا، اب اولاد کی باری آ گئی، قاسم نے جام شہادت نوش کر لیا۔ ہر ایک کی جام شہادت، ایک کی شہادت نہیں پڑھ سکتا میں میرے ذہنوں آپ کے سامنے۔ روایتوں نے کہا ایک مرتبہ غازی ابو الفضل عباس
मौला के सामने आए। आने के बाद कहते हैं आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा मेरे भैया मैं तुम्हें मरने की इजाजत कैसे दूं, तुम तो मेरे लश्कर का रंगदार हो। अब्बास को इजाजत नहीं मिली। कुछ देर के बाद खिलाते हैं आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए। अब्बास को मरने की इजाजत नहीं मिली। रवायत ने कहा कि जब गाजी अबुल फजल अब्बास को पानी लाने की इजाजत मिल जाती है, अल्लाह अकबर, मुकम्मल मसाइब नहीं, एक जाकिर को ख्वाब में आने के बाद खतीब से गाजी अबुल फजल अब्बास कहते हैं कि मेरे सब मसाइब पढ़ता, तो मेरे सब मसाइब पढ़ता, सबके सब मसाइब नहीं पढ़ता। जाकिर ने अपने हाथों को जोड़ा कर मौला मैं सब मसाइब जो आपके बोलता हूँ, आपका सबके सब मसाइब कौन सा है? कहा करबला में हर शहीद जब घोड़े से जमीन के ऊपर तशरीफ लाता था तो सबसे पहले अपने हाथों को रख देता था, मगर हाय अब्बास, अब्बास क्या करे जिसके दोनों बाजू कट चुके। मैं जब जमीने करबला के ऊपर आया हूँ तो हाथ नहीं थे, बल्कि मैं जमीने करबला पर मुंह के बल आया। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कयामत के मसाइब, अल्लाह अकबर। मेरा सुना हुआ एक वाक्या मैं आप तक पहुंचा दूं। इसी बनारस में एक हिंदू है कि जो 8 मुहर्रम को नियाज करता था। शिया हजरात जाते थे, सैयद लोग जाते थे, नहर के करीब जो है बगल में वो नजर करवाता था। बनारस के सैयद लोग जाकर नजर दे देते थे, उसके बाद वो नजर लेकर उठाकर चले आते थे। अल्लाह अकबर। एक मुहर्रम ऐसा हुआ कि 8 मुहर्रम आ गई, शाम हो गई, कोई सैयद नजर करने के लिए नहीं आया। रात के 8 बज गए, ये बैठा इंतजार कर रहा है, अब कोई सैयद आ जाएगा तो नजर कर देगा। रात के 10 बज गए, ये इंतजार कर रहा है, अब कोई सैयद आएंगे, आकर इंतजार कर रहा है, आएंगे नजर कर देंगे। रात के 11 बज गए, कोई सैयद नहीं आया। रात के 12 बज गए, कोई सैयद नहीं आया। अब एक मरतबा इसने गाजी अबुल फजल अब्बास से इल्तिमास किया, आका अब ऐसा लग रहा है इस साल मेरी नजर नहीं हो पाएगी, इस बरस मेरी नजर नहीं हो पाएगी। रात के 12 बज गए हैं, मगर अल्लाह अल्लाह अभी तक कोई सैयद आया नहीं। रवायतों ने कहा कि अपने कहा पोश नूर जो है वो आता है, आने के बाद कहता तेरी नजर कहाँ है, चलो मैं नजर कर दूं। अल्लाह अकबर। ये हिंदू भाई लेकर आता है, आने के बाद कहता है ये नजर कर दीजिए। क्या कयामत के मसाइब हैं। कहता है आता नजर कर दीजिए। एक मरतबा कुछ वक्त गुजरा, हस्ती ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि जाओ नजर हो गई। अल्लाह अकबर, जाओ नजर हो गई। उसने कहा था एक बार और दे दें सैयद साहब, एक बार और नजर दे दें। मौला ने फिर कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा कि जाओ तुम्हारी नजर हो गई। उसने फिर हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद कहा सैयद साहब एक बार और नजर दे दें। मौला ने फिर कुछ पढ़ा, कहा जाओ तुम्हारी नजर हो गई। अब उसने हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद अजीब जुमला कहा सैयद साहब अभी तक जितने साल से नजर हो रही है, जो भी सैयद नजर देने आता था वो नजर ऐसे देता था कि अपने दोनों हाथों को बुलंद करता था। अब बुलंद करने के बाद ना जाने क्या पढ़ता था मुझे नहीं पता, मगर आप कुछ पढ़कर रो रहे हैं, अपने हाथों को बुलंद नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक मरतबा राजी ने आवाज बुलंद किया, अरे जिसके हाथ कलम हो चुके हो वो क्या हाथों को बुलंद करेगा। मैं अब्बास। जज़ाकुमुल्लाह मुकम्मल मसाइब नहीं पढ़ता मेरे अजीजों। एक मरतबा आका के सामने अली अकबर आते हैं। अली अकबर आने के बाद कहते आका मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इजाजत मिल जाती है,
दुल्हना के ऊपर सवार हो जाते हैं और घोड़ा चलने लगता है। एक मरतबा जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है, अली अकबर को ऐसे लगा कि जैसे कोई पीछे आ रहा है। एक मरतबा मुड़ के देखा तो क्या देखते हैं कि हुसैन धीरे धीरे कदमों से चले आ रहे हैं। ज़मीन करबला पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद कहते हैं, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, आपने तो मुझे अलविदा कह दिया था, साहिबाने औलाद तशरीफ फरमा। एक मरतबा मौला ने कहा, अली अकबर काश कि तुम साहिब औलाद होते बेटा, तो तुम्हें पता चलता कि जवान जब मरने के लिए जा रहा हो तो सही बाप की हालत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा कड़ियल जवान मैदान कारदार में आता है, 3 दिन का भूखा प्यासा, कहाँ तक जंग करता। एक मर्तबा ज़मीने करबला के ऊपर आते हैं, आवाज देते अलैका मिन्नी सलाम, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल करिए। रवायत ने कहा कि पेदर बल्लाश पे सर दानू बजानू रसीद। हुसैन चल के अली अकबर के पास नहीं पहुंचते हैं, बल्कि कोहनियों अकबर के पास पहुंचते हैं। क्या देखते हैं कि जवान एड़ियां रगड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। एक हाथ सीने के ऊपर रखे हुए है, मेरे सीने के अंदर ताब नहीं है, मेरी आवाज काम कर रही है नहीं कर रही मेरे अजीजों। मैं 5% भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप यकीन जाने मसाइल पढ़ने में जोर लगता है, कलेजा लगता है, मैं वो जोर लगा नहीं पा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा ज़मीने करबला के ऊपर आने के बाद आवाज देते हैं अलैका मिन्नी सलाम, ऐ मेरे बाबा मेरा सलाम आखिर कबूल करिए। हुसैन आते हैं, क्या देखते हैं कि अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं। खुदा किसी बाप को ये मंजर ना देखा कि किसी बाप के सामने उसका कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ रहा हो, एक हाथ सीने के ऊपर रखे हुए। मेरे लाल अकबर बेटा क्या हुआ? कहा बाबा नैज़े की अनी टूट गई है। मेरे लाल घबराना नहीं बेटा, तुम्हारा बाबा आ गया। बेटा घबराना नहीं, तुम्हारा बाबा आ गया। रवायतों ने कहा कि एक हाथ ज़मीने करबला के ऊपर रखा, एक हाथ अकबर के नेज़े के अंदर दिया और देने के बाद चाहते हैं कि नेज़े को निकाले, नेज़ा नहीं निकलता। दूसरी मर्तबा चाहते हैं कि नेज़ा निकाले, नेज़ा दूसरी मर्तबा भी नहीं निकलता। तीसरी मर्तबा चाहते हैं कि नेज़ा निकाले, नेज़ा नहीं निकलता। एक मर्तबा नजर की तरफ रुक किया और क्या कयामत का जुमला कहा मेरे अजीजों। बाबा 2 उंगलियों के ऊपर बाबे खैबर को उखाड़ना बड़ा आसान था, मगर जवान के सीने से बर्छी की अनी निकालना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। क्या क़यामत के मसाइब हैं, मुकम्मल मसाइब नहीं। हुसैन अकबर के जनाजे को उठाना चाहते हैं, उठा नहीं पाते, छोड़ दिया तमाम मसाइब मेरे अज़ीज़ों। हम जिस शाम में बैठे हैं, इस शाम को शाम गरीबा कहते। कौन शाम? यतीमों की शाम, बेवाओं की शाम। इस शाम को अगर एक जुमले के अंदर समेट सकूं सुबह से शाम तक को, तो मैं बस इतना पढ़ सकता हूँ कि ये सुबह और शाम वो है कि जो अली अकबर की अज़ान से शुरू हुई और हुसैन के सजदे के ऊपर जाके खत्म हो जाती। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये लफ्जों को बदल दो मेरे अज़ीज़ों। अकबर की जवानी से शुरू होती है, हुसैन की ज़ईफ़ी पे खत्म हो जाती। ये वो शाम है, वो मधुर शाम कि जब ये शाम करबला के मैदान में आई, आसुर हुसैन का पूरा खानवादा जिंदा था।
مگر جب یہ شام آئی ہے تو اب خیام حسینی میں مرد میں کوئی زندہ نہیں ہے، ایک سید سجاد ہے تو وہ بیمار پڑے ہوئے، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کے۔ روایتوں نے کہا کہ یہ شام آئی ہے تو اب علی اکبر نہیں رہے، جب یہ شام آئی ہے تو عباس نہیں رہے، جب یہ شام آئی ہے تو محمد نہیں رہے، جب یہ کربلا میں شام آئی ہے تو تاج قاسم کے ٹکڑے پامال ہو گئے، جب یہ شام آئی ہے، اللہ اللہ، یہ وہی شام ہے کہ جب زینب زینبیہ سے اپنے ماں جائے کے سر تن میں جدائی ہوتا ہوا دیکھ، اللہ اللہ، جب یہ شام آ گئی، روایتوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں، میرا سینہ تان نہیں کر رہا میرے عزیزوں، جب کربلا کے میدان میں یہ شام آ گئی اور کوئی نہیں رہا، زینب ایک مرتبہ پاس بن کے کھڑی ہو جاتی، زینب حسین بن کے کھڑی ہو جاتی، بچے لتش کی آواز بیان کرتے کرتے سو جاتے، ایک مرتبہ زینب ہے کہ جو احاطہ کیے ہوئے پہرا دینے لگتی ہے اور الحافظ والحفیظ کی آواز بلند کرتی ہے، الحافظ والحفیظ کی آواز بلند کرتی ہے، اللہ اکبر۔ الحافظ والحفیظ کی آواز بلند کرنے پر یہ روایتوں نے کہا کہ جس ماں نے لاشہائے شہداء کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جانے لگا، حکم جاری کیا جاتا ہے کہ گھوڑوں کی نالا بندی کی جائے، اللہ اللہ، ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جس میں حسین کو پامال کیا جانے لگتا ہے، جس میں لاش آئے شہداء کو پامال کیا جانے لگتا ہے، اب وہ وقت آ گیا کہ جب زینب کھڑی ہو جاتی ہے اور پہرا دیتی ہے، اللہ اللہ، سامان بھی لوٹ لیے گئے، زینب کی چادر بھی چھن گئی، ام کلثوم کی چادر بھی چھن گئی، سکینہ کی بالیاں چھین لی جاتی ہیں، لبیں پڑ جاتی ہیں، خون جاری، خون جاری ہے، اللہ اللہ، خون جاری ہے۔ روایتوں نے کہا کہ ایک مرتبہ زینب الحافظ والحفیظ کی آواز بلند کرتی جاتی ہے، گھومتی جاتی ہے، الحافظ والحفیظ کی آواز بلند کرتی جاتی ہے۔ روایتوں نے کہا کہ تمام سامان تو لوٹ لیے گئے ہیں، مگر ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا کہ ایک گھڑ سوار ہے کہ جو چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے، میں عباس کی بہن تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اب کوئی سامان نہیں بچا ہے، اگر لوٹنا ہے تو کل صبح آ جانا، مگر وہ گھڑ سوار ہے کہ آگے بڑھا چاہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب دو قدم اور آگے بڑھتی، میں علی کی شیر دل بیٹی زینب تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اب کوئی سامان نہیں ہے کہ جس کو تو لوٹ سکے، اگر تجھے لوٹنا ہے تو کل صبح آ جانا، اللہ اللہ، مگر روایتوں نے کہا کہ وہ گھڑ سوار چلتے چلتے ایک مرتبہ زینب کے قریب آ جاتا ہے، زینب غصے میں جلال میں ایک مرتبہ لجام فرج کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے اور ہاتھ ڈالنے کے بعد کہتی ہے، میں علی کی بیٹی اتنے دیر سے تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ اب ہمارے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اللہ اللہ، ایک مرتبہ علی سے رہا نہیں گیا، زینب تم نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا، میں علی، اللہ اللہ، زینب نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، بابا ہم آئے ہو جب قاسم کی لاش پامال ہو گئی، بابا ہم آئے ہو جب اکبر ایڑیاں رگڑ کے مر گئے،
جب عباس کے بازو قلم ہو گئے، بابا اب آئے ہو، جب میرا غازی اور آپ پشانے کٹا کے سو گیا، بابا اب آئے ہو، جب میری چادر چھن گئی، بابا اب آئے ہو، جب ہمارے خیام جلا دیے گئے، اللہ اللہ بابا اب آئے ہو، جب ہمارے اسباب لوٹ لیے گئے۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ بی بی سکینہ آ جاتی ہے، آج کے کہتی ہے دادا علی آپ کی بیٹی زینب نے بلایا تو آپ آ گئی، میں صبح سے آپ کو آواز دے رہی، میں صبح سے آپ کو آواز دے رہی تھی، میرے دادا علی مدد کریے، میرے دادا علی مدد کریے، آپ نہیں آئے۔ میرے سینے کے اندر تھا، مکمل مسائل نہیں ہوا تھا میرے عزیز، بہت آئے تھے سے بس سنتے جائیں۔ صاحبان اولاد تشریف فرما، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، کربلا کی مائیں بھی کیا قیامت کی مائیں تھی۔ خدا میرے بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھے، آپ کے بچوں کو زندہ و جاوید رکھے۔ ذرا رباب کے دل سے کوئی پوچھ لے کہ جس کا یہ گھر ازور اس طریقے سے شہید ہوا، اس طریقے سے شہید ہوا جیسے اونٹ بھی نہر میں نہیں دیا جاتا۔ ایک مرتبہ رباب نے اپنے ازور کو دیکھا تھا تو دیکھنے کے بعد عجیب جملہ کہا تھا، کاش اگر میرے لال کوئی ایسے بھی شہید ہوتا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تمہیں نہر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا قیامت کے مسائل ہے، کیا قیامت کے مسائل ہے۔ روایتوں نے کہا شام غریبہ جب شام آتی ہے نا، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوں، احساس کی دنیا میں جائیے گا تو بہت روئیے گا، میری آواز کے اوپر جائیے گا تو نہیں رو پائیے گا، میرے بھی تو صرف احساس کرے۔ آپ کے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے نا، 4 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی، 4 سال کے بچوں کی نفسیات آپ جا کے پڑھیے گا۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، 4 برس کی عمر کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ جب باپ صبح سے شام تک چلا جائے، ہمارے گھروں کی بات ہے، بچے صبح سے شام تک اپنے باپ کو نہیں یاد کرتے، مگر جیسے جیسے رات کا سناٹا اندھیرا طاری ہونے لگتا ہے، شام آنے لگتی ہے، ہر بچہ اپنی ماں سے یہی پوچھتا ہے، اماں ابھی بابا نہیں آئے، اماں ابھی بابا نہیں آئے۔ روایتوں نے کہا کہ جب کربلا میں شام غریبہ آ گئی، زینب اللہ اکبر، سکینہ بہت دیر سے اپنے بابا کو نہیں دیکھے تھی۔ ایک مرتبہ رات آ گئی، وہ رات کہ جسے شام غریبہ کہا جاتا ہے، سکینہ کو اپنے بابا کی یاد آئی۔ سکینہ فرات کی طرف چلتی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، میرے بابا کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ سکینہ کو اپنے بابا کے سینے کی یاد آ رہی تھی، بہت دیر سے سوئی نہیں تھی سکینہ۔ اللہ اللہ فرات کی طرف سے جب آواز نہیں آئی، ایک مرتبہ نشیب کی طرف سکینہ جاتی، نشیب کی طرف جاتی، جانے کے بعد کہتی میرے بابا، میرے بابا، کوئی آواز نہیں آتی۔ مگر کیا قیامت کا جملہ سکینہ نے شام غریبہ میں کہا ہے، اے میرے بابا
آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ آپ کو اتنے دیر سے آواز دے رہی ہے، آپ کوئی آواز نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ قیامت ہو گئی کربلا کے میدان میں، ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیا، الیہ الیہ بنیا، اے میری لال سکینہ، اے میری لال سکینہ، تمہارا بابا یہاں ہے۔ سکینہ تو اپنے بابا کے سینے پہ سونے کے لیے آئی تھی، مگر جب سکینہ اپنے بابا کی لاشے کے پاس آئی ہے، اب اس سے زیادہ سچ مصائب نہیں پڑ سکتا میرے دل کو۔ جب سکینہ اپنے بابا کی لاشے کے پاس آئی ہے شام غریبہ میں، تو سینے کے اوپر سونے کے لیے آئی تھی، مگر اللہ کیا قیامت کے مصائب ہے۔ سکینہ آتی ہے، سکینہ نے اپنے بابا کی لاشے کو دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، جس میں حسین میں کہیں ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں سکینہ سر رکھ کے سو سکتی، جہاں سکینہ رخسار رکھ کے سو سکتی، جس میں حسین تیروں سے پارا پارا تھا، جس میں حسین میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں تیر نہ لگی ہو، جہاں برچھی نہ لگی ہو، جہاں تلوار نہ لگی ہو، جہاں نہ پیوست ہو۔ اللہ اللہ، سکینہ سر رکھے تو کہاں رکھے؟ اللہ اللہ، سکینہ سونے کے لیے آئی تھی۔ علامہ کفایت حسین زیدی علی اللہ مقامہ کہا کرتے تھے، سکینہ کو جب کوئی جگہ نہیں ملی تو سکینہ اپنے بابا کے تلوؤں کے اوپر رخسار رکھ دی، اپنے بابا کے تلوؤں کے اوپر رخسار رکھ دیتی ہے۔ رکھنے کے بعد بہت دیر سے سوئی نہیں تھی، بچی کو نیند آ جاتی ہے۔ ادھر زینب جب بچوں کو شمار کرتی ہے تو سکینہ کہیں نہیں نظر آتی۔ ایک مرتبہ ڈھونڈتی ہوئی شام غریبہ میں نکلتی ہے، سکینہ کوئی آواز نہیں آتی، سکینہ کوئی آواز نہیں آتی۔ ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کیا، رک کرنے کے بعد کہتی ابا سکینہ تو نہیں آئی، عباس سکینہ تو نہیں آئی۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ جب کوئی آواز نہیں آتی ہے، نشیب کی طرف اترتی ہے، آواز دیتی جاتی ہے، میری لال سکینہ، میری لال سکینہ۔ ایک مرتبہ قریب آتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ ایک لاشے کے تنوں پر سر رکھ کے سو رہی ہے۔ آنے کے بعد سکینہ کو جگایا، جھنجھوڑنے کے بعد کہتی میری لال سکینہ، بیٹا یہ کس کا لاشا ہے؟ سکینہ کہا میں اماں یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ میری لال سکینہ تم نے کیسے پہچانا؟ میری لال سکینہ بیٹا تم نے کیسے پہچانا؟ اس لیے لاش کی شناخت تو چہرے سے ہوتی ہے، اس لاشے کے اوپر تو چہرہ نہیں ہے۔ سکینہ نے عجیب مرثیہ پڑھا، اے بوبی اماں جب میں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی تو اسی لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ بنیا، میں سمجھ گئی تھی کہ یہی میرے بابا کا لاشا۔ کیا قیامت کے مصائب ہیں۔ حسین کی شہادت کے بعد اگر جملہ برداشت کرتے تو میں بہت آہستگی سے پڑھوں گا، جملہ برداشت کر لیجیے گا۔ بعد شہادت حسین
حسین سے 2 مرتبہ سکینہ کی ملاقات ہوئی، مگر دونوں مرتبہ ملاقات ناقص رہ گئی۔ ایک مرتبہ شام غریبہ میں ملاقات ہوئی تو صرف لاشیں سے ہوئی، لاش حسین بصر نہیں تھا۔ دوسری مرتبہ حسین کی شہادت کے بعد قید خانے زندان شام میں سکینہ کی ملاقات اپنے بابا سے ہوئی تھی۔ اب سر سے ملاقات ہوئی جس میں حسین نہیں تھا۔ جس میں حسین نہیں تھا، جس میں حسین نہیں تھا، میرے سینے کے اندر داغ نہیں ہے، وقت تمام کر دیا شام غریبہ۔ خدا ہمارے پرسوں کو قبول کرے۔ اب جو اگلے برس جیے گا وہ حسین پر ماتم کرے گا، وہ حسین کا آنسو بہائے گا۔ جس کی حیات نے مہلت دیا تو آخری جملہ اگر ابھی تک نہیں روئے ہیں شرم کر کے نہ رویا کرے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ حسین سید سجاد نے کہا کہ میرے بابا کے اوپر ایسے رویا کرو جیسے تم اپنے جوان کے میت کے اوپر روتے ہو۔ ایک صحابی امام کے بغل میں بیٹھ کے رو رہا تھا مگر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ رو رہا تھا کہ نہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے میرے صحابی تو رو نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ صحابی نے رومال کو دکھایا، دکھانے کے بعد کہا میرے آقا میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ کہا میرے جذبے ایسے نہیں رویا جاتا بلکہ ایسے رویا جاتا ہے جیسے کسی جوان کے گھر سے جوان کی میت نکل رہی ہو اور ضعیف ماں آنسو بہا رہی ہو۔ تمام ہو گئی میرے حضور شامل ہو گئی۔ ایک فکرہ اور سن لے، جب ہمارے گھروں میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو کیا قیامت کے دن ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لاشا نکل جائے تو قیامت ہو جاتی ہے۔ میرے میں اس منظر کو نہیں بولتا۔ ابھی پچھلے برس اسی پھول میں گیا ہوا تھا شام، میرے گھر والے محرم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرا جوان بھائی ندیم آپ یقین جانے جب یاد آ جاتا ہے تو پورا دن ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورا دن بے سکونی کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم کئی دن تک کھانا نہیں کھا پائے تھے۔ میرا ایک بھائی 18 برس کا مر گیا تو میرا عالم یہ تھا، مگر کربلا کے میدان میں ذرا کربلا کے میدان میں زینب کے دل سے کوئی پوچھے جس کے بھائی کی قربانی ہو چکی ہے، جس کے جوان یا نگر کے مر چکے۔ جب ہمارے یہاں میت ہوتی ہے نا تو میت کی دوارسان ہوتے ہیں، وہ تب کھانا اور پانی پیتے۔ آپ مجھے بتائے تب کب کھانا اور پانی پیتے؟ جب ہم اپنے بھائی کو دفن کر کے آ گئے تو دل کھانے کا نہیں کر رہا تھا، مگر محلے والوں نے زبردستی ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں زبردستی پانی پلایا، مگر کربلا کے میدان میں زینب کیا کرے، سکینہ کیا کرے؟ کھانا تو ہے ہی نہیں، پانی آیا بھی تو مگر کوئی روایت یہ نہیں کہتی ہے۔ کوئی روایت یہ
दिया हो। हाँ बस इतना मिलता है कि ज़ैनब ने एक कटोरे में सकीना को पानी दिया और पानी देने के बाद कहा मेरी लाल सकीना बेटा पानी पी लो। तो मर्तबा सकीना ने कहा मम्मी अम्मा आप लोग पानी नहीं पी रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं पानी पी रहे? कहा सकीना बेटा हम लोग बड़े हैं, तुम छोटी हो, तुम यहाँ पर सबसे छोटी हो, तुम पानी पी लो, हम बगैर पानी के रह लेंगे। अल्लाह अल्लाह क्या शाम गरीबा है। एक मरतबा वो कटोरा लेकर 4 साल की बच्ची सकीना मैदान की जानिब जाने लगती है। एक मरतबा ज़ैनब ने पूछा मेरी लाल सकीना बेटा कहाँ जा रही हो? काकूबी अम्मा आप ही ने कहा तुम छोटी हो, तुम पानी पी लो। ऐ कुबी अम्मा मेरा असगर तुम मुझसे भी ज्यादा छोटा, मेरा असगर तुम मुझसे भी ज्यादा छोटा, मैं अपने असगर को पानी पिलाने जा रही हूँ। ऐ शाम गरीबा मंजिल तमाम हो गई मेरे दिलों। ऐ शाम गरीबा तेरे शोलों में सकीना सज्जाद के जीने की दुआ मांग रही है।